अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सकून रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं बिलाल और शाइस्ता। और इससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, सना खां नात खां हमारे साथ थे, लेकिन अब जो आज का टॉपिक है उस पर हमें गुफ्तगू करनी है और उसके लिए मेहमान गिरामी भी तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे साथ। रोज़े के जितने भी मसाइल हैं जिसके हवाले से अक्सर औक़ात बड़ी गलतफ़हमी का शिकार रहते हैं और वो क्लैरिटी मिल नहीं पाती कि रोज़ा किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है, फासिद हो जाता है, वो बरक़ात नहीं रहती, वो मकसद, वो रूह नहीं रहती उसके अंदर, तो उसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। और एक सवाल और है जो कि हर ज़बान ज़द आम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। ला इल्मी की वजह से तो शायद रोज़ा अल्लाह ताला के नज़दीक कबूल फरमा लिया जाए, क्योंकि जिस चीज़ का इल्म नहीं है वो उस चीज़ से मुस्तस्ना है वो शख्स। लेकिन अगर इल्म दे दिया जाए तो फिर उसके बाद पकड़ हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों को एक चीज़ का इल्म नहीं है कि रोज़ा किन किन चीज़ों का होता है। क्या सिर्फ रोज़ा भूख और प्यास का होता है, या जिस्म के जो मुख्तलिफ आज़ा हैं उनका भी रोज़ा होता है। हमारे साथ एक बड़ी नामवर शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अगर तारुफ कराने बैठूंगा तो शायद ये ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो जाएगा। और हम रोज़े के मकरूह होने पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन क़िबला हमारे लिए वक्त निकाल कर ज़रूर आते हैं स्टूडियो, लेकिन मसरूफियात इतनी हैं, मुख्तलिफ महाफिल हैं, लेकिन फिर भी हमें बज़रिया जो अब डिजिटल दौर है ना, तो डिजिटली भी जो है वो हमें सराहा है और हम इनका कीमती वक्त चुराने में कामयाब हो गए हैं। अल्लामा साहब बज़रिया वीडियो कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत होंगे। और इस मसरूफ घड़ियों के अंदर कुछ घड़ियां हमारे नाम भी कर दी आपने एनटीएन न्यूज़ के। अल्लाह सलामत रखे आपको। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन प्रोग्राम करने और इस प्रोग्राम को दुनिया और आखिरत में निजात का जरिया फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन हमने आपको बहुत याद किया अभी इससे पिछले सेगमेंट में, जब तस्करा हो रहा था अहले बैत अतहार का, तो मुझे जो है वो आप याद आ जाते हैं और आपकी गुफ्तगू याद आ जाती है हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर। नज़र साहब अभी उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन सवाल कुछ यूँ है कि माह रमज़ान के अंदर हम देखते हैं कि सबसे अफजल चीज़ जो रोज़ा हम पर अल्लाह ताला ने एक तोहफे की तरह उतारा है, तो रोज़े के कुछ अहकामात भी हैं, रोज़े के कुछ तकाज़े भी हैं और रोज़े का एहतराम भी है। ज़रा मैं चाहूँगा रोज़े को ज़रा वाज़े करें आप, और फिर उसके मकरूह होने पर और वो जो तौजीह बन जाती है ना, तो उन तौजीहात की तरफ हम जाएंगे फिर। बहुत खूबसूरत आपका उन्वान और सवाल है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने करीम में कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कहकर रोजे के नुज़ूल के फलसफे को बयान किया है कि जिस तरह से मासबक और साबिका कौमों पर रोजा वाजिब किया गया, उसी तरह से तुम पर भी वाजिब किया गया। यह है अब वजूब का हुक्म। इस वजूब की वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम पाकीज़ा हो जाओ। अब रोजे में कैसे पाकीज़ा हुआ जाए? आप अजान फजर से पहले खाना बंद कर देते हैं और मगरिब की अजान तक खाने से पीने से खुद को रोकते हैं। ठीक है। खाना और पीना क्या हलाल चीजें हैं या हराम? यकीनन हलाल चीजें हैं। तो रोजे का क्या मतलब है? हलाल चीजों को इस्तेमाल करने से खुद को रोकना। यानी दूसरे लफ्जों में, आप जब 15 घंटे 14 घंटे 16 घंटे हलाल चीजों के इस्तेमाल से अपने आप को रोकते हैं, तो ये रोकना आपके पाकीज़ा होने की एक सीढ़ी है और उसके जरिए से आप पाक, मुत्तकी, मुतहर और अंदर से नूरानी हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो रूटीन में हम भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, ये आया उसकी उस रूह के मुताबिक करते हैं या रूटीन की एक्सरसाइज के तौर पर करते हैं? अगर इस वक्त आपके स्टूडियो में मौजूद लोग हों या बाहर देखने वाले हों, उनसे आप पूछ लें कि आप क्या कर रहे हैं, तो सब कहेंगे हम रोजा रखते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि रोजा क्यों रखते हैं, तो हर एक का जवाब मुख्तलिफ होगा। देखिए, रोजा उन हलाल चीजों से खुद को रोकने के जरिए से पाक करने का नाम है। तो अब हलाल चीजों में खाना पीना और ये सारी चीजें शामिल हैं जिससे हम अपने आप को रोकते हैं। सवाल यह है कि क्या झूठ बोलना हलाल है या हराम? हराम। अगर हलाल चीजों से खुद को रोकना फर्ज है, तो फिर हराम चीजों से खुद को रोकने का क्या हुक्म होना चाहिए? जी। वो तो बहुत शदीद नफी और शदीद
منع ہونا چاہیے حرام چیزوں سے خود کو روکنے کے حوالے سے کہ حرام چیزوں سے کبھی بھی اپنے آپ کو آلودہ نہ کرو. اب سوال اپنے آپ سے اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا اپنی نگاہوں کو حرام سے روک پاتے ہیں؟ کیا اپنی زبانوں کو حرام بولنے سے روک پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کانوں کو حرام سننے سے روک پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اعضاء و جوارح کو حرام سرزمین پر، حرام جگہ پر، حرام فضا پر جانے سے روک پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نیتوں کو حرام کی نیتوں سے بچا پاتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کو آلودہ کر دے، انسان کو اندر سے کالا کر دے، انسان کو اللہ کی راہ سے منحرف ہونے پر مجبور کر دے، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے. اور اگر وہ ناجائز ہو تو وہ نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کے ان تاریک اور نجاست بری ان گٹر میں گرانے کا سبب دیا ہے. لہذا اگر ایک انسان اس رمضان المبارک کے مہینے میں اور لمحات میں صرف کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے تو اس نے ایک مرحلہ طے کیا ہے. لیکن اگر اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں بچایا، اس کی آنکھیں نامحرموں کو دیکھتی ہیں، اس کی آنکھیں موبائل پر ہر وہ منظر دیکھتی ہیں جو اللہ نے اس کو منع کیا ہوا ہے، اس کی زبان دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، کسی کو وہ گالی دے رہا ہے، کسی پر وہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، کسی کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی کے خلاف بول رہا ہے، کسی کو نیچا گرانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ زبان ہے. تو یہ ساری چیزیں تو شریعت نے روزہ واجب ہونے سے پہلے ہی منع کی تھی. تو اگر روزہ بھی ہو اور پھر ان تمام منہیات جن کو منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، ان سے انسان اپنی زبان کو آلودہ بھی کرے تو پھر اس نے صرف بھوک برداشت کی ہے، روزہ نہیں رکھا. یہی کیفیت کان کی ہے. کانوں کے ذریعے سے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ سننا چاہیے جو اللہ سنانا چاہتا ہے، اور اس کو سننے سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اللہ نے سننے سے منع کیا ہے. لہذا نہ وہ جھوٹ سنے، نہ وہ غیبت سنے، نہ وہ چغلیاں سنے، نہ وہ دوسروں کے حوالے سے ایسی بات سنے جو منفی ہو اور اس پر منفی اثر رکھتی ہو، نہ ہی وہ ایسا کوئی موسیقی یا ایسا کوئی گانا یا ایسی کوئی چیز جس سے شریعت نے منع کیا، اللہ نے منع کیا اور کہا یہ تمہارے لیے زہر ہے، اس زہر سے خود کو بچاؤ. ٹھیک ہے علامہ صاحب، میں ایک طرف اور آپ سے سوال جی میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کر کے پھر سو جاتے ہیں اور پھر پورا دن آرام فرماتے ہیں اور پھر عصر کے اوقات کے اندر اٹھتے ہیں اور پھر ذرا سا باہر نکلتے ہیں اور پھر تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سو کر وقت گزاریں گے تو زیادہ آسانی سے روزہ جو ہے وہ گزر جائے گا، تمام برائیوں سے بھی دور رہ سکیں گے. ہاں یہ بھی بہت بڑا زبردست ایک نقطہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ تمام برائیوں سے بھی بچے رہیں گے سو کے وقت گزار دیں. اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے نقطہ آپ نے بڑا خوبصورت اٹھایا ہے. یہ مبارک اور مقدس مہینہ اتنا مقدس ہے کہ اس مہینے میں انسان کا سونا بھی عبادت ہے. یہ رسول کریم کی حدیث ہے، نومکم فیہ عبادہ، یعنی اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لمحات اتنے مقدس ہیں. وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اگر تم اس مہینے میں سانس لیتے ہو جو کہ تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہو لو جب چاہو نہ لو، ایسا نہیں ہے، وہ تمہاری مجبوری ہے. لیکن وہ جو مجبوری کے عمل میں تم سانس لیتے ہو زندہ رہنے کے لیے، وہ جو سانس ہے، ایک سانس تمہاری باہر نکلتی ہے، دوسری اندر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں انفاس، سانسیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے انفاس، یہ تمہاری سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہیں. یعنی تم چاہے ذکر کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح ہے. اللہ نے ایک ایسا عظیم مہینہ ہم سب کو عطا کیا ہے. اب یہ جو کہا گیا ہے کہ سونا بھی عبادت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حقیقتاً یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے اور بچنا چاہیے. اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنی روح کی تطہیر کے لیے، اپنے آپ کو سکون اور آرام پہنچانے کے لیے اور اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کے لیے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، وہ جاگنے کی نسبت سونے کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا یہ سونا عبادت ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، درست۔ لیکن سوال علامہ یہ ہے صاحب، کہ یہ آیات صرف اسی ایک مہینے کے لیے خاص ہے کہ اس مہینے میں تو آپ اپنی ہر برائی، ہر شر اور ہر شرارت سے دوسروں کو بچائیں، لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہو آپ پہلے کی نسبت بڑے شیطان بن جائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ یہ جو آپ کی پریکٹس ہے، میری پریکٹس ہے، اس پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم نے اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو ان اخلاق خداوندی سے آراستہ کرنے کے لیے، اپنے اندر کی برائیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے اندر موجود ابلیسی اور شیطانی خصوصیات کو دبانے کے لیے جو محنت کیا ہے، اس محنت کا ثمر اور اس کا پھل ہمیں عید کے دن ملے۔ انشاءاللہ، عید کے دن جب روزہ نہ ہو تو ہم وہی کام کریں جو ہم روزے میں کرتے تھے، حرام نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ قبلہ ایک چیز اور ہے جو میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا، پھر آپ، میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیں اس نقطے کے اوپر۔ ہم بڑی آسانی سے اس چیز سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس مہینے میں تو اللہ رب العزت تمام شیاطین کو قید کر لیتا ہے، سلاخوں کے پیچھے جکڑ لیے جاتے ہیں، اور تمام جو برائیاں تھیں، تمام جو چیز نقص تھا، وہ تمام چیزیں شیاطین کرتی تھی۔ پھر ہم اب اس وقت جو غلط کام کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جھوٹ ہے، بے حیائی ہے اور بے راہ روی ہے، پھر مال کا کم و زیادہ تولنا ہے، یہ پھر کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس پر بھی ذرا رہنمائی ڈالیے گا۔ دیکھیں، بڑا واضح سا فارمولہ ہے، صرف ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام حالات میں جب انسان اپنی روح کو شیطانی خصوصیات سے اس کا عادی بنا دیتا ہے تو اس کے بعد اب باہر کے شیطان اور باہر کے ابلیس کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے اندر ایک ابلیس پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح سے ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے اندر کے ابلیس کو مار سکے۔ اندر کے ابلیس کو مارنا سب سے بڑا ہدف بھی ہے اور سب سے بڑا کارنامہ بھی۔ رمضان المبارک میں باہر کے شیاطین کو تو اللہ قابو کر لیتا ہے، ان کو زنجیروں میں باندھ دیتا ہے، وہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتے، لیکن اندر کے شیطان کی مہار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لہذا کہا گیا ہے کہ باہر کے شیطان سے تم محفوظ ہو، اب اندر کے شیطان کو مارنا تمہارا کام ہے۔ اب یہ دیکھیے، ایک بھوکا انسان حرام کی طرف کم جاتا ہے، ایک پیاسا انسان حرام کی طرف زیادہ نہیں جا سکتا، لیکن جب انسان بھوک اس کو نہ ہو، پیاس اس کو نہ ہو، دنیا کی ساری نعمتوں کی اس کے سامنے فراوانی ہو، تو پھر وہ آہستہ آہستہ طغیان کرنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ سرکشی کرنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے اندر کے اس ابلیس اور شیطان کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اب تمہیں باہر کے شیطان سے خطرہ نہیں ہے، اپنے اندر کے شیطان سے خطرہ ہے، اپنے اندر کے شیطان کو کنٹرول کرو۔ یہ تھا اصل جواب۔ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے۔ جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور آپ سے سوالات تو بہت ہیں، کچھ پیچیدہ سوالات بھی ہیں بلال، لیکن وقت کی بڑی قلت ہے، معاف کیجیے گا، لیکن ایک بڑا ضروری اہم سوال ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین، سامعین، حاضرین سب تک پہنچے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو روزے کی روح ہے وہ تقویٰ ہے، اور جو تقویٰ ہے اس کے کیا درجات ہیں، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہت خوبصورت سوال۔ دیکھیے، سوال بہت خوبصورت ہے۔ تقویٰ کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے۔ بے شک یہ سیڑھی کی مانند ہے۔ پہلی دفعہ انسان کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ ناراض ہوتا ہو، چھوڑ دینے کے نتیجے میں اللہ خوش ہوتا ہو، نتیجتاً میں اگر اس کو اختیار نہ کروں اور چھوڑ دوں تو میں نے ایک سیڑھی طے کی، اللہ کے قریب تر پہنچ گیا۔ اب اس سے بڑا مرحلہ سامنے آئے گا، اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے ہمیں اس سے زیادہ قوت ارادی کی، طاقت کی ضرورت پڑے گی، اور ابلیس سے لڑنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس میں اگر ہم کامیاب ہوئے تو تیسرا درجہ آئے گا، پھر چوتھا درجہ آئے گا۔ اس لیے جس طرح سے انسانوں کی کیٹیگریز ہیں، اسی طرح سے تقویٰ کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک بہترین عالم، ایک بہترین اللہ کا ولی، ایک بہترین اللہ کا ہادی وہ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی خود کو بچا لے، لیکن عام حالات میں لوگ بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے بھی خود کو نہیں بچا پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ انسانوں کا آپس میں درجات کے لحاظ سے فرق۔ ایک عام انسان بعض گناہوں کو سمجھتا ہے یہ تو ہماری روٹین کی زندگی کا حصہ ہے، یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، لیکن جب آپ انبیاء، اولیاء
اور اوसिया کی जिंदगी में देखते हैं तो वहां पर पलक झपकने के लिए भी अल्लाह से गफलत उनकी निगाह में बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अहादीस हमें ये बताती हैं कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, जो नेक बंदे नेकियां करते हैं उनकी वो नेकियां जब अल्लाह के मुकर्रब बंदों की बारगाह में पेश की जाए तो वो उन नेकियों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, कहते हैं ये तो गुनाह है। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है मैं समझाना चाहूंगा, इस बात को जरा गौर से सुनिए। मैं और आप भी नमाज पढ़ते हैं, रसूल करीम भी नमाज पढ़ते थे। अब सवाल ये है कि क्या नमाज में कोई फर्क है? नहीं, नमाज में वही नीयतें हैं, वही अरकान हैं, वही उसके अज्जा हैं जो रसूल करीम पढ़ते थे वही हम भी पढ़ते हैं। लेकिन अपनी रूह के एतबार से उनकी नमाज कहाँ है और हमारी नमाज कहाँ है? बेशक उनकी नमाज मेराजुल मुमिन है। हमारी नमाज जब हम तकबीर कहकर नमाज में दाखिल होते हैं तो सलाम कहकर नमाज से निकलने तक हजार किस्म के वसवसे, हजार किस्म के ख्यालात, हजार किस्म की चीजों में हमारा जहन, हमारी रूह मसरूफ रहती है। अगर खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह यही नमाज अगर रसूलुल्लाह पढ़ना चाहें तो वो फौरन फरमाएंगे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ये नमाज नहीं है, ये गुनाह है। लेकिन अगर मेरे और आपके लिहाज से देखा जाए तो ये हमारी निजात है। उसकी वजह क्या है? हमारे दर्जात, हम बहुत ही निचले दर्जे पर हैं, इसलिए हमारी इबादतों का दर्जा भी बहुत नीचे है। रसूल करीम अपनी मेराज पर हैं, इसलिए उनकी इबादत भी उस मेराज पर है। इसी तरह से इंसानों की कैटेगरीज हैं, उसी कैटेगरी के लिहाज से इंसान के तकवा के दर्जात हैं, इंसान की पाकीज़गी के दर्जात हैं। जो इंसान जितना पाकीज़ा होता चला जाता है इन दर्जात में वो उतना ही ऊंचा होता चला जाता है। जितना ऊंचा होता चला जाता है, अब बड़े बड़े गुनाह तो वो कभी भी अंजाम नहीं देता, बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे गुनाहों में भी वो बहुत ज्यादा एहतियात करता है कि कहीं कोई ऐसी छोटी सी हरकत ना हो जाए जिससे अल्लाह उससे नाराज हो। अभी आप सेट पर आए, आप हर दूसरे तीसरे चौथे मिनट में आपका जो मेकअप का बंदा है वो आके कभी आपको आईना दिखाता है, कभी मेकअप का सामान दिखाता है, कभी कहता है आपके बाल इस तरह हुए। आम हालात में आप ऐसा कभी भी नहीं करते कि इस हद तक खुद पर तवज्जो दें, लेकिन कैमरे के सामने बहुत तवज्जो देते हैं कि कहीं एक बाल इधर से ना निकला हो, इधर से कोई चीज ऐसी हिली हुई ना हो जो मेरे गेटअप में मेरी उस हुस्न और खूबसूरती में कमी लाए। जब इंसान मादी जिंदगी में खास हालात में इस तरह की छोटी छोटी चीजों की तरफ तवज्जो दे रहा होता है, जबकि वही इंसान आम हालात में इन चीजों की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा होता, तो ये उस खास हालत की कैफियत है और उसका तकाजा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने ये जो गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह ताला मैं यकीनन ये दुआगो हूँ कि आपके हर लफ्ज़ को जो अदा किया है तो उस पर इंतहाई मुतमन्नी और मशकूर हूँ। अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर आपको दे। अल्लामा अमीन शहीदी साहब अपनी मसरूफ़ घड़ियों को में से कुछ घड़ियाँ NTN न्यूज़ के इस सहर ट्रांसमिशन में हमारे नाम कर रहे थे। और क़िबला बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और कुछ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो के अंदर भी मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ कराना चाहूँगा क्योंकि ये वो मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद जिनसे हमने गुफ्तगू करनी है रोज़े के हवाले से शाइस्ता, और रोज़ा मकरूह कैसे होता है, क्या क्या इसके जो है अग़राज़ व मक़ासिद होते हैं, रोज़े की इज़्ज़त और एहतराम क्या होता है। दाएं जानिब हमारे साथ आलिमा हैं ज़हरा असगर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बख़ैर आफ़ियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए। और दाएं जानिब सैयद अब्दुल बासित गर्दादी साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप दोनों से ही जो है वो टॉपिक हम आप लोग जान चुके होंगे किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ा ऐसी चीज़ है जिसका अजर अल्लाह ने जो है वो अपने पास ही रखा है। अभी तक किसी इंसान को, किसी शय को मालूम नहीं है कि इसका कितना अजर है। हम हर चीज़ की बात करते हैं, लेकिन रोज़े के अजर की अगर बात की जाए तो वो तो उस मालिक कायनात के पास है। सवाल ये पैदा होता है क्या हम उस रोज़े को रखने के बाद उसका हक़ अदा करते हैं? मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब आप पहले इस पर गुफ्तगू को आगाज़ करें, आपकी इजाज़त से कि इस पर गुफ्तगू करें, फिर हम ज़रा ज़हरा साहिबा की तरफ भी बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। बहुत शुक्रिया आज का ये खूबसूरत सेगमेंट सजाने का, और इसके ज़रिए अवामुन नास की रहनुमाई करने के लिए आज मैं और आप यहाँ जमा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े की जो रूहानियत और रोज़े की जो एक
اس کے اندر جو تقویت رکھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مومن کے لیے، انسان کے لیے بڑا ہی پرسکون لمحات میں اس کو بنایا۔ روزہ کیا ہے؟ اگر ہم روزے کی طرف دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں کیا کیا چیزیں اس حضرت انسان کے لیے رکھی ہیں، تو روایات میں آتا ہے کہ روزہ تو ہم سے پہلے امتیوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لیکن جو روزے کی کوالٹی ہے، بالخصوص 5 کوالٹیاں جو ہمیں عطا کی گئی، وہ باقی پچھلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ روزے میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو یہ 5 چیزیں عطا فرمائی۔ پہلی چیز یہ عطا فرمائی کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، ایک بو آتی ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بو مشک سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، جتنی دیر وہ روزے میں ہوتا ہے تب سے لے کر اس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ روزے دار کے لیے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ جب روزے ختم ہونے لگتے ہیں، چاند رات والے دن اللہ رب العالمین روزے دار کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 5ویں چیز کیا ہے روزے دار کے لیے؟ فرمایا کہ 5ویں چیز روزے دار کے لیے یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، ہر طرف پریشانی ہوگی، سوا نیزے پر سورج ہوگا اور عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس ٹائم اپنے دیدار سے اس روزے دار کو مشرف فرمائے گا، اور 50,000 سال کا جو دن ہوگا وہ لمحوں میں کٹ جائے گا اور روزے دار کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو روزے کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم سوال ہے، اکثر ڈسکس بھی ہوتا ہے اور سوالات جو لوگ ہمیں بھیجتے ہیں اس میں سے ہم ایک لے لیتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس روزے کی جو افطار ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا اور اس کے اجر کو کس طرح سے ہم تصور کر سکتے ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا؟ قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہداء جو ہیں، شہید جو ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کھلاتا بھی ہے، انہیں اللہ رب العالمین پلاتا بھی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو شخص انتقال کر جائے تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ اور رہی بات روزے کی افطار کی، تو جو رب کریم ایک شہید کو کھلا پلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس روزے دار کی افطاری بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ کیوں کہ روزے کی حالت میں انتقال کر دینا یہ اس بات کی بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور اسے روایت میں آتا ہے نا کہ جب بندہ انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں کسی بھی ٹائم رکھا جائے، کوئی بھی وقت ہو، ایوری تھنگ، چاہے وہ رات کے 4 ہی کیوں نہ بج رہے ہوں، روایت میں آتا ہے کہ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ مرنے والا یہ دیکھتا ہے اپنی بصارت سے کہ مغرب کے قریب جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم میں اسے دفن کیا جاتا ہے، یعنی قبر کا جو حال ہوتا ہے وہ مغرب کے قریب ٹائم کا وہ وقت اسے دکھایا جاتا ہے۔ تو مغرب کے قریب جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو مغرب میں یعنی اذان مغرب میں وقت روزے میں اسے جب افطار کروائی جاتی ہے تو اسے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ مبارک ہو، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت سے تمہارے لیے افطاری کا سامان میسر فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ تو بلال، زہرا صاحبہ سے بھی ہم روزے کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں بریک کی کال دی جا رہی ہے، پھر اب اس کنورسیشن کو ہم مزید بھی کریں۔ میں زہرا صاحب کی طرف پڑھوں گا۔ زہرا صاحب، میں ذرا جاننا چاہوں گا خواتین کے حوالے سے، روزے اور مکروہ روزے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ کچن میں خواتین جو ہے وہ سحر و افطار کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ افطاری کے اوقات میں جب افطاری کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بے دھیانی میں وہ نمک زیادہ ہے کم ہے تو وہ ایک دم سے چکھ لیا اور ایک دم یاد آتا ہے ارے روزہ تھا، تو پھر اس وقت کیا احکامات ہے؟ کیا اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا اللہ رب العزت اس غلطی کو معاف فرما دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کو روزے کی ماہ سیام کی مبارکباد دینا چاہوں گی، اور اتنی خوبصورت محفل سجانے کے لیے اور لوگوں کو آگاہی اویئرنیس دینے کے لیے، اور خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ اور جیسے کہ یہ ماہ سیام ماہ مبارک ہے،
یہ ماہ توبہ ہے، یہ اللہ ماہ اکبر، نجات ہے، اللہ یہ اکبر، ماہ مغفرت ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو نا روزے کو سمجھنا، ہر چیز کا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ بے شک روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار عالم جو 70 ماہوں سے زیادہ مامتا رکھتا اللہ ہے، اکبر۔ جو غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو روزے عطا کر رہا ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں انعام ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں تو کیوں پروردگار عالم نے روزے فرض کر دیے؟ خدا چاہتا یہ کہ اپنے بندوں کو بندگی سکھا دے۔ اس روزے کا جو فلسفہ ہے، مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ تاکہ تم من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ اکبر، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، بے شک۔ متقی بن جاؤ۔ اب یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ فقط روزے رکھنا نا، یہ سحری کا ٹائم ہوا اور ہم نے دسترخوان سجایا، سحری کی، پھر افطار کی، دسترخوان سجایا اور دن بھر بھوکے پیاسے رہے۔ میں سمجھتی ہوں ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی کہ اصل مقصد کیا ہے۔ آیا میں اور آپ تقوی کی منزل پر آ گئے یا نہیں آئے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو رب کائنات نے جو چیزیں ہمیں جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بجاوری کی جائے، اور جن اعمال سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہم اس سے دوری اختیار کریں، اس کا نام تقوی ہے۔ اب روزے میں ہمیں تقوی حاصل کیسے؟ یہ اس ماہ مبارک نا یہ ٹریننگ دے رہا ہے پروردگار عالم مجھے اور آپ کو۔ حالانکہ جو چیزیں ہیں کیا میں اور آپ پورے سال کے لیے کریں، اور میرے خیال میں یہ 30 دن کافی ہوتے ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے عادی بنانے کے لیے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ہی بتا دیا کہ 30 دن کافی ہوتے ہیں، یہ انہی نے مقرر کر دیا۔ مگر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ جب سے ماہ مبارک کا چاند دیکھا ہے مسجدوں میں رش نظر آتا ہے۔ رونق اب یہی چیزیں فجر کی نماز بھی ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، تراویح ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ایسے ہی نا۔ اب تو 15ویں 16ویں صف میں جگہ مل رہی ہوتی ہے اگر 5 منٹ یا آپ لیٹ ہو جائیں۔ مگر اب آپ دیکھیے گا جیسی شوال کا چاند نظر آئے گا، پہلی فجر کی اذان ہوگی، اللہ اس وقت مسجد کا حال کیا ہوگا؟ دل اداس ہو جاتا ہے۔ کہاں گیا وہ رش؟ کہاں گئے وہ متقی؟ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کیا ایک مہینے کے اللہ لیے؟ اکبر۔ شیطان کو بند کیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کیا فوراً ہی آزاد ہوگی؟ شیطان وہ نہیں، شیطان ہمارے اندر ہے۔ بے شک۔ اندر کیسے ہے؟ کہتے ہیں جہاد افضل ترین عبادت ہے، مگر جہاد کی اعلیٰ ترین کیا ہے؟ اپنے نفس کا جہاد۔ یہ جو رمضان ہے نا یہ تزکیہ نفس ہے۔ اللہ رسول بہت خدا سے خوبصورت، کسی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ جہاد میں کون سا درجہ افضل ہے؟ کہا کہ اپنے نفس کا جہاد۔ اور وہ جہاد کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ کہا کہ ایک پیر اپنے نفس پہ رکھو تو تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اتنا بڑا ہے۔ اور جیسا کہ بلال آپ نے سوال کیا، واپس اپنے سوال میں یہی دیکھ رہا تھا کہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے جو رمضان کا ایک ماحول ہے اور اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم زہرا صاحبہ سے اس سوال کا جواب بریک کے بعد لے لیتے ہیں۔ بالکل بالکل، ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور سکون رمضان میں علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں اور شائستہ آپ کا پھر سے استقبال کریں گے۔ سکون رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔